औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने नफ्सियात के बारे में किसी न किसी मौजू पर बात करता हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियात के बारे में आगाही दूँ और उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज इंफॉर्मेशन इतला दूँ जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से, नफ्सियाती बीमारियों से जिनका ताल्लुक़ होता है। आज की वीडियो मैं एक टॉपिक पे बना रहा हूँ जिस पे मैं पहले वीडियो बना चुका था, लेकिन मैं उसे दोबारा नए सिरे से बनाना चाह रहा हूँ। तो वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी जिसको आम तौर पे आम ज़बान में लोग कहते हैं बिजली के शॉट लगाना। तो एक तो इसके बारे में ये बात क्लियर करनी है कि ये जो है एक प्रॉपर साइंसी तरीका इलाज है। ये ऐसा नहीं होता कि मरीज़ को बिजली की तारें लगाकर उसको बिजली के झटके लगाए जाते हैं और मरीज़ को डायरेक्ट हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है। ये एक प्रॉपर मशीन होती है जो साइंसी तरीक़ाकार से काम करती है। मॉडर्न मशीनें आजकल की बहुत अच्छी बनी हुई मशीनें होती हैं, उनमें ईईजी, ईसीजी और बाकी भी ऑक्सीजन लेवल्स और डिफरेंट बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मॉनिटर हो रही होती हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है, ये जब हम करते हैं तो इसके लिए कुछ ख़ास हिदायत हैं जिनको हम सामने रख के ये ईसीटी करते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि हम ईसीटी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शॉट्स जिसे हम कहते हैं वो किन मरीज़ों को देते हैं। तो कुछ मेन इंडिकेशंस हैं, यानी कुछ मेन ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी दी जाती है। उसमें से एक जो है वो सबसे पहला जो है वो रेजिस्टेंट डिप्रेशन, एक ऐसा डिप्रेशन जो कि अद्वियात को रिस्पॉन्स ना दे, यानी जो मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो और काफ़ी अरसे से अद्वियात ले रहा हो और उसको अद्वियात से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो हम उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। नंबर 2, कैटाटोनिया के केसेस को हम ईसीटी करते हैं। कैटाटोनिया एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत है कि जिसमें मरीज़ बिल्कुल बुत की मानंद हो जाता है। वो एक जगह पे लेटा रहता है बिस्तर में, वो कोई हरकत नहीं करता, वो बात नहीं करता, वो खाना नहीं खाता, वो छोटा बड़ा पेशाब बिस्तर पे कर देता है। तो उसको इस हालत से निकालने के लिए, कैटाटोनिया की हालत से निकालने के लिए, यानी बुत जैसी हालत से निकालने के लिए शॉक थेरेपी या ईसीटी देना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी जो इसकी मेन हम इंडिकेशन, यानी जो जब हम इसे करते हैं तो वो पोस्टपार्टम साइकोसिस, यानी जब बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को ज़हनी बीमारी हो जाती है और माँ की ज़हनी हालत ठीक नहीं होती। उमूमी तौर पर माँ जो है वो पागलपन के असरात के साथ सामने आती है। वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती, अपना ख्याल नहीं रखती, लोगों से डरती है, खाने पीने से इनकार करती है और उसको नींद नहीं आती, उसकी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसको खौफ होता है, उसको डर लगता है और बाज़ औक़ात वो अपने बच्चे को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करती है, यानी अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश भी करती है। तो इस हालत में भी हम ईसीटी करते हैं। फिर कुछ ऐसे केसेस जिनमें एक बीमारी है जिसे हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, यानी जिसमें मूड कभी हाई साइड पे चला जाता है, कभी लो साइड पे चला जाता है। तो हम उन लोगों को, जब वो लोग हाई साइड पे आते हैं, एक्यूट मैनिक एपिसोड यानी मैनिया कहते हैं, ऐसी हालत जिसमें मरीज़ का मूड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो बातें बहुत ज़्यादा करता है, गुस्सा करता है, लोगों से लड़ता झगड़ता है, मारता पीटता है। तो ऐसी हालत में हम मरीज़ को फ़ौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए कि अद्वियात के साथ टाइम लगता है,
تو ہم ایسی کنڈیشن میں یعنی بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی مینک کنڈیشن میں ہم ای سی ٹی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے مریض جن کو جو ایکیوٹ یعنی جو کہ ایک ایمرجنسی کی حالت میں پہلی دفعہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سائیکوٹک ایپیسوڈ یعنی جس میں ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے مریض کا، اور اس میں مریض بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، مریض غصہ کرتا ہے، مریض لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی ہم ای سی ٹی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے جسے ہم اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ ایک شدید قسم کی ذہنی بیماری ہے کہ جس میں مریض کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، مریض کو لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، مریض لوگوں پہ شک کرتا ہے، اس کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل نہیں ہوتی۔ تو اسکیزوفرینیا میں ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جسے ہم نیگیٹو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ نیگیٹو اسکیزوفرینیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کے اندر کچھ ایسی علامات آ جاتی ہیں جیسے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے کپڑے نہیں بدلتا، ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، چپ رہتا ہے، بالکل بت بن جاتا ہے کیٹاٹونیا کی طرح۔ یہ مریض بھی بالکل اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، ان کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں، یہ کپڑے نہیں بدلتے، صفائی نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان مریضوں کو بھی ہم پھر ای سی ٹی دیتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے مریض جن کو نفسیاتی بیماری کسی نشہ آور ادویات کی وجہ سے ہوئی ہو، جیسے کہ آج کل آئس ہے یا چرس کا استعمال جو مریض کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ شدید ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، نیند نہیں آتی اور مار پیٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم کنٹرول کرنے کے لیے ای سی ٹی کرتے ہیں۔ تو ای سی ٹی کے لیے ایک تو ضروری بات یہ ہے کہ یہ پراپر طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس کے ہفتے میں 2 سائیکلز یعنی 2 دفعہ کی جاتی ہے۔ ٹوٹل جو ہیں 6 سے لے کے 12 تک کی جاتی ہیں۔ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 3 کر سکتے ہیں، لیکن کتاب میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو 2 ہفتے میں 2 دفعہ اور ٹوٹل 6 سے لے کے 12 ای سی ٹیز کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کچھ مریضوں میں مینٹیننس ای سی ٹی کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو کچھ عرصہ تک، کچھ مہینوں تک ای سی ٹی جاری رکھتے ہیں، مہینے میں 1 یا 2 دفعہ، ہر مہینے میں 1 یا 2 دفعہ کچھ مہینوں تک، 6 سے لے کے 9 مہینوں تک ہم ان کو ای سی ٹی دیتے ہیں۔ ای سی ٹی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ای سی ٹی کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مریض جلدی رسپانس دیتا ہے، ای سی ٹی سے مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں ادویات کے مقابلے میں۔ ادویات دن اور ہفتے لیتے ہیں اور ای سی ٹی دنوں میں مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو ادویات لینے سے انکار کرتے ہیں، وہ ادویات کھانے سے ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی زہر دے رہا ہے، تو یا جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، جس طرح کیٹاٹونیا کے مریض ہوتے ہیں، تو ای سی ٹی کو ہم مریضوں کو پراپر طریقے سے دیتے ہیں، 6 to 12 سائیکلز اور مینٹیننس ای سی ٹی دیتے ہیں۔ ای سی ٹی کے لیے مریض کو باقاعدہ 6 سے 8 گھنٹے تک نیل بائی ماؤتھ یعنی روزہ رکھوایا جاتا ہے، اور پراپر ای سی ٹی جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں کی جاتی ہے، اور آپریشن تھیٹر میں مریض کو ایک لائٹ سا اینستھیزیا دیا جاتا ہے، اینستھیٹسٹ بھی موجود ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہوتا ہے، اور اینستھیٹسٹ اینستھیزیا دے دیتا ہے اور پھر سائیکیٹرسٹ ای سی ٹی کرتا ہے۔ تو ای سی ٹی میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ ای سی ٹی میں ایک خاص وولٹیج اور ایک خاص ڈیوریشن کے لیے کرنٹ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 220 وولٹ کی بجلی برین میں چھوڑ دیتے ہیں۔
ECT میں 0.8 to 1 ایمپیئر کا کرنٹ پاس کیا جاتا ہے، جس کی وولٹیج 400 سے لے کر 700 وولٹس تک ہوتی ہے۔ اور ECT کی یعنی جو پیریڈ ہے، جو ECT جتنے ٹائم کے لیے یعنی کتنی دیر کے لیے ECT دی جاتی ہے، وہ ہے 1 سے لے کر 6 سیکنڈ تک۔ یہ 4 سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے، 5 سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم مریض کی ضرورت کے مطابق وولٹیج کو سیٹ کرتے ہیں، ڈیوریشن کو بھی سیٹ کرتے ہیں۔ اور ECT کے بعد مریض کو باقاعدہ ریکوری روم میں رکھا جاتا ہے، اور مریض کو جس طرح آپریشن تھیٹر میں ریکوری روم میں رکھا جاتا ہے، تو مریض کو باقاعدہ ریکوری روم میں رکھا جاتا ہے۔ اور جب تک مریض ریکوری نشے سے پوری طرح ریکور نہ ہو تو ہم مریض کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ ECT میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کی کنفرمیشن سائیکیٹرسٹ لازمی کرتا ہے، اینستھیٹسٹ بھی کرتا ہے۔ ایک یہ کہ مریض نے 7 سے 8 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا ہو، اور یہ چیز کنفرم کی جاتی ہے، اور پیشنٹ کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ مریض نہیں سمجھ رہے ہوتے اور بعض اوقات کچھ کھا پی لیتے ہیں اور ECT کے دوران وہ الٹی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ڈیورنگ ECT۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپریشن تھیٹر میں آپریشن سے پہلے باقاعدہ کنسنٹ لیا جاتا ہے، اجازت نامہ لیا جاتا ہے، اسی طرح ECT میں بھی مریض یا مریض کے رشتہ دار سے اجازت نامہ لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے مریض کی ECT یعنی یہ برقی طریقہ علاج کروانا چاہتے ہیں۔ تو ECT جو ہے یہ ایک انتہائی ونڈرفل ٹریٹمنٹ ہے۔ پہلے ECT کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ادویات اب اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ ECT کا استعمال وقت کے ساتھ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ECT اپنی جگہ پہ ایک انتہائی کامیاب طریقہ علاج ہے۔ اور جس سائیکیٹرسٹ کو ECT کرنے کا ایکسپیرینس ہو تو وہ ECT دینے میں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا، اور اگر ECT پراپر طریقے سے کی جائے، مریض کو پراپر انیستھیزیا دیا جائے، اس کو باقاعدہ میڈیکیشن ساتھ میں دی جائیں اور پورے سائیکلز دیے جائیں تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ECT کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ECT مریض کو کر رہے ہوتے ہیں تو مریض کی ادویات کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ECT جو ہے وہ ادویات کی ضرورت کو کم کر دیتی ہے۔ اور جب ہم مینٹیننس ECT کرتے ہیں تو اس میں پھر مریض کو ادویات پہ کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ ECT کا جو میکینزم ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ علاج کیسے کام کرتا ہے، تو اس کو عام الفاظ میں یعنی ایک عام آدمی کے لیے اس کو وضاحت کرنے کے لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی مشین کو، کسی کمپیوٹر کو ری سیٹ کرتے ہیں۔ آپ پاور کا بٹن پریس کر کے چھوڑتے ہیں اور کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ECT دراصل برین کو ری سیٹ کرتی ہے، سارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز جو برین کے ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو ری سیٹ کر دیتی ہے، ان کی لیولز کو برابر کر دیتی ہے، جس طرح ادویات وہ کام کرتی ہیں۔ جہاں پہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی لیول کو برابر کر دیتی ہے، جہاں پہ نیورو ٹرانسمیٹرز زیادہ ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتی ہے، اور ECT اس طرح کام کرتی ہے۔ تو اگرچہ ECT اپنے نام کی وجہ سے اور معاشرے میں اس کے بارے میں جو خیال ہے کہ یہ ایک برقی طریقہ علاج ہے اور مریض کو بجلی کے شاٹ لگائے جاتے ہیں اور یہ بدنام ہے، لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی کامیاب طریقہ علاج ہے۔ میں نے اپنے کریئر میں ہزاروں مریضوں کی ECT کی ہے، اور میں نے ہر مریض کو ECT کے بعد بہت جلدی ریکور ہوتے دیکھا ہے۔ مریض اپنی زندگی کی طرف واپس آ جاتا ہے، وہ اپنے کام کاروبار کی طرف واپس آ جاتا ہے، گھر والوں کے لیے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں جب ماں اپنا خیال نہیں کر پا رہی ہوتی اور بچے کا خیال نہیں کر پا رہی ہوتی تو ہم ادویات کا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ
ہفتے لگائے اور مریض ٹھیک ہو. تو ECT کو ہم جب کرتے ہیں تو ماں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کا بھی خیال رکھتی ہے اور اپنا بھی خیال رکھتی ہے. اگر اینٹی پارٹم ڈپریشن ہو، یعنی عورت کو حمل کے دوران ECT کی جائے، تو اس وقت بھی ECT سب سے سیف طریقہ علاج ہے. 9 مہینے کی حاملہ عورت کو بھی اگر ECT پراپر طریقے سے کی جائے تو نہ بچے کو نقصان ہوتا ہے نہ ماں کو نقصان ہوتا ہے. ECT کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مریض کو کوئی جسمانی بیماری نہ ہو، اس کو ریسنٹ کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو. ہم مریض کا CT اسکین یا MRI کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسے برین ٹیومر یا کوئی اور ایسا دماغ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جیسے سٹروک یعنی فالج نہ ہوا ہو، یا دماغ کے اندر پریشر زیادہ نہ ہو جسے ہم ریزڈ انٹراکرینیل پریشر کہتے ہیں. اور باقی بھی انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں. مریض کی چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے، فزیشین سے معائنہ کروایا جاتا ہے کہ مریض کی چھاتی ٹھیک ہے، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اس کو کوئی اور ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ECT نہ کی جا سکے. ECT کی اپنی کوئی بھی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، یعنی ECT کی اپنی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ECT نہیں کرنی چاہیے. نہیں، ECT کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، اگر کسی مریض کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جو اینستھیزیا کی کمپلیکیشنز کر سکتی ہیں، جس طرح کسی سرجری سے پہلے اینستھیزیا کے لیے فزیشین کو مریض کو دکھایا جاتا ہے، اسی طرح ECT کے لیے بھی مریض کو فزیشین کو پہلے دکھایا جاتا ہے، اس کو پراپر معائنہ کیا جاتا ہے، اس کی ساری انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں، بلڈ کے، یورین کے سارے ٹیسٹس کیے جاتے ہیں، اور پراپر طریقے سے کنسینٹ فارم فل کر کے پراپر طریقے سے پراپر سائیکلز کے ساتھ ECT کی جاتی ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اپنے کریئر میں نے جتنے مریضوں کی ECT کی ہے یا ہوتے ہوئے دیکھی ہے، میں نے ان کو ریکور ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اگرچہ معاشرے میں ECT کے بارے میں غلط خیالات پائے جاتے ہیں اور یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اس سے مریض کی ڈیتھ ہوتی ہے یا یہ دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے. ECT کی کوئی دماغ کو نقصان پہنچانے والا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا پرماننٹ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ECT صرف تھوڑی دیر کے لیے انٹیروگریڈ ایمنیزیا کرتی ہے، یعنی موجودہ یاداشت کو تھوڑا سا اس پہ اثر کرتی ہے. یعنی اگر مریض نے صبح ناشتہ کیا ہو تو اسے یاد نہیں ہوگا کہ اس نے ناشتہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور ناشتے میں کیا کھایا تھا، اور یہ بھی وقتی طور پر ہوتا ہے. اور ECT کے بعد مریض کو تھوڑا سا شاید سر درد ہوتا ہے یا جسم میں درد ہوتے ہیں تو اس کے لیے سمپل پیراسٹامول کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ECT یعنی الیکٹرو کنولسیو تھراپی یعنی برقی طریقہ علاج ایک انتہائی مؤثر اور کامیاب طریقہ علاج ہے، اور یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس سے وہ مریضوں کی جان بچاتے ہیں، اور اگر اسے پراپر طریقے سے کیا جائے تو یہ مریضوں کی زندگی بچا دیتی ہے. یہ ایک ایسا پروسیجر ہے، یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جو مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک واحد طریقہ علاج ہوتا ہے. تو اگر آپ کا سائیکیٹرسٹ آپ کو ECT کی انڈیکیشن دیتا ہے، یعنی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو ECT کی ضرورت ہے، یا آپ کے مریض کے بارے میں اگر سائیکیٹرسٹ کہتا ہے کہ آپ کے مریض کو ECT الیکٹرو کنولسیو تھراپی یا برقی طریقہ علاج کی ضرورت ہے، تو آپ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اسے لازمی طور پر ڈسکس کریں اور اپنا دماغ کلیئر کریں. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ ان سے لازمی پوچھیں اور اس طریقہ علاج سے انکار نہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کی مریض کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. جن مریضوں کو ECT کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اگر ECT نہ کی جائے تو ان کی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے بھی وقت کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے. مثلاً میں ایک کنڈیشن بتاتا ہوں جاتے جاتے
کچھ لوگوں کو سائیکوٹک ڈپریشن ہوتا ہے. سائیکوٹک ڈپریشن ایک ایسی قسم کی ڈپریشن ہے کہ جس میں مریض کو ایسی سوچیں آتی ہیں کہ میں مر چکا ہوں، میں لاش ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، میرے پیٹ میں آنتیں نہیں ہیں، میرے سینے میں دل نہیں ہے. کتنے مریض ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں. اب اس قسم کا مریض یقین رکھتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، تو جب وہ زندہ نہیں ہے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ریسنٹلی ایک خاتون کو دیکھا کہ جو 40 دن سے انہوں نے کھانا پینا بالکل چھوڑا ہوا تھا اور ان کی انتہائی بری حالت تھی. تو ایسے مریض کو اگر ای سی ٹی نہ دی جائے تو ایسے مریض کی جان جا سکتی ہے. تو میری آج کی اس ریوائزڈ ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو ای سی ٹی کے بارے میں مزید واضح طور پہ بتا سکوں اور آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دے سکوں کہ ای سی ٹی ایک معجزاتی علاج ہے اور اس کی جب ضرورت ہو تو اپنے مریض کو لازمی آپ ای سی ٹی کروائیں اور آپ کا مریض یقیناً بہتر ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ کا اگر کوئی سوال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، کسی موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کروں، تو برائے مہربانی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور میں اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بناؤں گا. اور جاتے جاتے میں ہمیشہ کی طرح یہ بات کروں گا کہ اپنے دماغ کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنے قلب کا، اپنی جان کا خیال رکھیں. اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی دوستوں یاروں سے تعلق برقرار رکھیں. اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں. اور اگر آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص پاگل ہے. پاگل پن ایک سوسائٹی میں ایک بدنام لفظ ہے. دراصل نفسیاتی بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں اور وہ قابل علاج ہوتی ہیں، اور اگر ان کا پراپر علاج کیا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.